बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। फ़लस्तीन में इजराइल की जारहियत का सिलसिला मुसलसल जारी है। 212 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ये जो रीसेंट वेव है इसकी बात हो रही है, वरना तो ये किस्सा बहुत पुराना है। जो लोग शहीद हुए हैं इनमें 60 के करीब बच्चे भी शामिल हैं। उम्मत मुस्लिमा बेहिस और खामोश तमाशाई बनी दिखाई दे रही है। वो इस्लामी ममालिक जो कुछ अरसा कबल तक इजराइल से दोस्ती करने में एक दूसरे से बाजी ले जाने में मसरूफ थे, चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हैं। दूसरी जानिब इजराइल जानता है कि उसे रोकने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वो दीदा दलेरी से फ़लस्तीनियों के घरों में मलबे का ढेर उनको बनाने में मसरूफ है। मासूम बच्चे मुसलसल इजराइल की दरिंदगी का तमाशा बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो कहाँ हैं, कुछ पता नहीं है। ये फ़लस्तीनी बच्चे ढूंढ रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा कोई है तो नजर आए, शायद हमारे लिए आवाज़ उठा ले। ज़रा मलबे में दबे हुए इन बच्चों की आवाज़ सुनिए। ये फ़लस्तीनी बच्चे हम सब के लिए सवालिया निशान बने हुए हैं। क्या इन बच्चों का मुस्तकबिल सिर्फ इजरायली बमबारी और इसराइलियों के हाथों मरना है? एक 10 साल की मासूम बच्ची जो डॉक्टर बनना चाहती है, उसका घर बमबारी से मलबे का ढेर बना दिया गया है। तो ये एक बच्ची, ऐसी न जाने कितनी और बच्चियां हैं, न जाने कितने और बच्चे हैं। ज़रा इसको भी देखिए। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ये बच्ची का सवाल, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आपको क्या महसूस हुआ ताहिर अशरफी साहब? वो बच्ची कह रही है कि मैं कैसे इसको एक्सेप्ट कर लूँ, मैं 10 साल की हूँ, मैंने तो डॉक्टर बनना था, मैं क्यों एक्सेप्ट कर लूँ? आप लोग तो क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं सर इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मेरे पास इस बच्ची के सवालों का जवाब नहीं है। मैं इस बच्ची से भी ज्यादा बेबस हूं अगर आप पूछे। मैं नहीं, ये 1 अरब 70 करोड़ मुसलमान जो हैं, ये सारे इस बच्ची से ज्यादा बेबस हैं। हम अपने अपने मसाइब और मसाइल में उलझे हुए हैं। ये उम्मत जिसके बारे में मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये एक जिस्म की तरह है, जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। आज ये उम्मत इतनी बिखर चुकी है कि पाकिस्तान जो दुनिया इस्लाम की एक एटमी कुव्वत है, हम चीख चीख के कह रहे हैं पूरी दुनिया इस्लाम को कि हम चाहते हैं कि आओ मिलकर इन मजलूमों के लिए कोई आवाज बुलंद करें, इनके लिए कोई अमली इक़दाम करें। हमारा वजीर आजम OIC के सेक्रेटरी जनरल को कहता है, हमारा वजीर आजम मुस्लिम सरबराहान को कहता है, हमारा वजीर आजम बैतुल्लाह के तवाफ के दौरान दूसरे लम्हे में ये कहता है कि इन मजलूमों के लिए हम कुछ करें। अशरफी साहब, माजरत मुखल हो रही हूँ, मैंने वो वीडियो देखी है, आपने दुआ कराई है, आप अरबी भी बोलते हैं और उस पर मैं बड़ा रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी। आपने वहाँ हाथ उठाए, बड़ी बड़ी बाबरकत जगह पे आपने इजरायलियों के लिए दुआ की, हम सबके भी हाथ उठे हैं। लेकिन अब लग ये रहा है कि बात दुआओं पर ही रह गई है। दुआ बहुत अहम है, बहुत अहम, लेकिन अल्लाह ने ये भी तो कहा है कि अमल भी करें साथ। देखें, हम इस वक्त हमारे वजीर खारजा जो हैं वो तुर्की में बैठे हुए हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने इस हफ्ते के अंदर वो इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराह हैं खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, उनसे बात की है, तैयब अर्दगान साहब से बात की है और लोगों से बात की है। इस्लामी ताउन तंजीम के जो वज़राए खारजा का इजलास हुआ है उसमें हमारे वजीर खारजा ने ये कहा है कि भाई हम हाजिर है, पाकिस्तान जिस काबिल है हम हाजिर हैं। 21 तारीख को हम कौमी सतह के ऊपर यौम यकजहती फलस्तीन मना रहे हैं। जो हम कर सकते हैं, आज हमारे हुकूमत ने, कल सदर मुमलिकत ने, आज वजीर आजम ने कहा है कि अद्वियात से लेकर जो चीज मुमकिन है, लेकिन हमारे साथ फलस्तीन का बॉर्डर नहीं लगता है। अब हम बड़ी दूर हैं फासलों से, दिल के हम बहुत करीब हैं। आज सुबह मुझे फलस्तीन के सफीर ने कहा और परसों रात कादियुल कुज़ात फलस्तीन ने कहा कि दुनिया, पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान इस वक्त मौकफ लेके जिस अंदाज से फलस्तीनियों की बात कर रहा है, हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम आपका शुक्र अदा करें। मैंने कहा ये हमारे ऊपर वाजिब है, फर्ज है हमारे ऊपर कि हम जो कर सकते हैं वो तो करें। अल्लाह ने जितनी इस्तिताअत हमें दी है, जो हम कर सकते हैं। बदकिस्मती है कि ये उम्मत जो है ये इतनी तकसीम हो चुकी है
ہر ملک اپنے داخلی اور خارجی مسائل کا شکار ہے اور اس کی وجہ سے یہ مظالم ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ بچی تو پھر کہہ رہی ہے کہ میں اس بچی کے لیے اگر کچھ کرنا بھی چاہوں تو میرے راستے میں جو سرحدیں کھڑی ہیں میں ان کو کیسے کرا دوں. لیکن اشرفی صاحب یہ آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا. آپ نے کہا ہمارا بارڈر نہیں ملتا. آپ تھنک ٹینکس کو دیکھ لیں, باتیں کر لیں. یہ اب ذرا سا جذبات ہم سب کے وہاں پہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جب بات ہوتی ہے مسلمانوں کی. لیکن کیا یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ معاملہ عرب اور اسرائیل کا تھا؟ جب عربوں نے اور اسرائیل کے معاملات ٹھیک ہوئے تو اب ہمارا یہ معاملہ ہی نہیں ہے. یہ بات کہی جاتی ہے, بات ٹھیک ہے؟ بالکل غلط بات ہے. کیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین صرف عربوں کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے الاقصی میں قرآن میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اس اقصی میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کو تمام انبیاء کی امامت دی ہے. معراج سے پہلے یہاں پر آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی ہے. الاقصی کا معاملہ ہو, فلسطین کا معاملہ ہو یا کشمیر کا معاملہ ہو, یہ امت کا معاملہ ہے, یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے. اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے, جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف, یہ ہمارا ادنا درجہ ایمان کا یہ ہے. میں کس طرح کہہ دوں کہ جو فلسطین میں بچی شہید ہو رہی ہے, جو بچے وہاں شہید کیے جا رہے ہیں, جو الاقصی کی بے حرمتی ہوئی ہے, کل کہا جائے گا کہ بیت اللہ کا معاملہ جو ہے خدا نہ خواستہ ارض حرمین شریفین پہ کوئی مسئلہ آئے تو چپ رہو اس لیے کہ یہ سعودی عرب کا معاملہ ہے. بلا شبہ سعودی عرب کی جو فوج ہے, وہاں کے سلامتی کے ادارے ہیں, وہاں کی حکومت ہے, وہ الحمدللہ بہت مضبوط ہے. ہمیں فخر ہے کہ وہاں اشرفی صاحب یہ آپ نے خود ہی بات ذکر کر دیا, تو پھر یہ جو سوال بڑے دنوں سے گردش کر رہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ممالک نے ایک اتحاد بنایا تھا, فوجی اتحاد تھا, اس کی سربراہ بھی جنرل رحیل شریف ہیں, تو وہ کدھر ہے؟ ہاں, میں پہلے اپنا پہلا جملہ مکمل کر لوں. آج بھی ہم کیا کہتے ہیں, ابھی وزیر اعظم نے جب ان کی خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کی ارض حرمین شریفین کی سلامتی, اس کے دفاع, اس کے استحکام کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں, یہ ہمارا فرض ہے. اب یہ جو آپ نے دوسری بات کی وہ بھی میں عرض کروں کہ یہ جو جنرل رحیل شریف صاحب کے زیر نگرانی یا زیر قیادت ایک اتحاد بننے جا رہا ہے جو ابھی تک تکمیل کے مراحل کو نہیں پہنچ سکا, اس کا مقصد کیا تھا یہ ہم نے کسی نے نہیں دیکھا, ہم تنقید فوراً کر دیتے ہیں. اس کا پہلا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو مسلم ممالک کے اندر صورتحال پیدا ہو گئی ہے, جیسے ہمارے ہاں ٹی ٹی پی تھی یا اور گروپ بن گئے, داعش بن گئی, اور اسلامی دنیا کے اندر ان سے اسلامی ملکوں کے اندر جو یہ صورتحال ہے اور وہ بارڈرز کو نہیں مانتے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, مسائل پیدا ہوتے ہیں. انٹیلیجنس شیئرنگ ٹھیک ہے, مسلم ممالک کو کی انٹیلیجنس شیئرنگ ہونی چاہیے. عملی طور پر بھی اسلامی ممالک کا ایسا اتحاد جو ان کو داخلی انتشار سے اس قسم کی آرگنائزیشن سے بچائے. اللہ کرے کہ وہ اتحاد اس قابل ہو جائے کہ مسلمانوں کا ایک دفاعی اتحاد بن جائے, لیکن ابھی تو وہ اپنے تکمیل کے مراحل ہے. یہاں ہم معلومات ہمارے پاس ہوتی نہیں اور ہم جناب شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسی تازی جنرل رحیل شریف کیوں نہیں ابھی تک غزہ پہنچا. بھئی آپ دعا کریں, جس وقت اللہ نے موقع دیا تھا تو پاکستان نے کوئی کمی نہیں کی تھی. میرے ملک کے فوج نے, میرے ملک کے پائلٹوں نے جا کے اپنا کردار ادا کیا تھا. اللہ کرے ہمیں موقع ملے, کوئی ایسی صورت امت بنا لے, او آئی سی کے پلیٹ فارم سے کوئی امن فورس بن جائے یو این او کے, اس سے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ہم الاقصی کے تحفظ کے لیے یا اس کی سلامتی کے لیے یا اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہم کوئی کردار ادا نہیں کریں گے؟ بڑی اہم بات کی آپ نے اشرفی صاحب, بڑی اہم بات ہے, یہ خبر بھی ہے, لیکن میں واپس آتی ہوں بریک کے بعد, ہم تفصیلاً باتیں. اسٹے ود اس.
اینڈ ویلکم بیک. میڈیا کی آزادی کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو یورپی دنیا ہے, جو مغربی دنیا ہے, وہ میڈیا کی آزادی کی بڑے علمبردار ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے وہاں پہ اسرائیل میں؟ ایسوسیٹ پریس کے سربراہ اسرائیلی حملے کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ لیٹس واچ اٹ. علامہ راجہ ناصر عباس, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مسلسل بیانات بھی دے رہے ہیں, اس حوالے سے بزی بھی ہیں. مائیکل کوگلمن جو کہ ایک امریکن اینالسٹ ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ایک شخص بڑا بزی ہے جب سے یہ اسرائیل کا معاملہ ہوا ہے, اور وہ ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ. آپ کے خیال سے اور اس کے علاوہ کوئی اور کام کر سکتا تھا پاکستان, یا سفارتی لحاظ سے ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں؟ رحیم, آپ کے جتنے بھی یہاں پر جو شریک ہیں اس گفتگو میں, سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے, اس وقت غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, فلسطین میں, خالی غزہ میں نہیں, اس وقت ویسٹرن بینک کے اندر بھی اسرائیلی فورسز ظلم کر رہی ہیں. خود قدس کے اندر بھی جو شیخ جرح کا علاقہ ہے وہاں پر بھی ظلم و ستم کر رہی ہیں, اور باقی علاقوں میں بھی یہ ان کا ظلم و ستم جاری ہے. اسرائیل جب سے وجود میں ہے اس کی بنا قتل و غارت گری پر ہے. بچوں کے قتل, عورتوں کے قتل, لوگوں کو ان کے علاقوں سے نکالنا, ان کی زمینیں چھیننا, ان پر قبضہ کرنا, اور یہ قبضہ کرتے 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 ایک ملک بن گیا. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے دل میں یہ بنا ہے, اس کے چاروں طرف مسلمان ملک ہیں, اس کی کوئی ڈیپتھ نہیں ہے, کوئی بیک نہیں ہے, اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ جو چاہے وہ کرتا ہے, اور کوئی اس کے مقابلے میں سٹینڈ نہیں لیتا. میرے خیال میں آپ کی میں نے بات سنی, ایک گلہ کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, ہمارا ہمسایہ ہے کشمیر, مقبوضہ کشمیر بارڈر کے اوپر ہے. ہم نے وہاں کیا کیا ہے ان کی آزادی کے لیے؟ ہم نے ان کو کتنا طاقتور بنایا ہے جب ہم اپنے بارڈر پر کچھ نہیں کر پاتے. انڈیا نے قبضہ کر لیا ہے, ہم چپ اور خاموش ہیں, ہم وہی سفارتی بیانات دیتے رہے ہیں, ہمارے وزیر خارجہ بھی بیان دیتے رہے ہیں. اس وقت تھوڑی دیر پہلے بریکنگ نیوز تھی, نیتن یاہو نے کہا جی کہ ہم حملے اپنے جاری رکھیں گے جب تک وہ حماس کو اور جہاد اسلامی کو ختم نہیں کر دیتے یا اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر لیتے. اور مسلم امہ کے OIC نے اجلاس کیا, اس اجلاس کا اسرائیل پر کیا اثر ہوا؟ میرے خیال میں جہاں تک ان سفارتی کوششوں کو ہونا چاہیے, ضرورت ہے, درست ہے, ہونا چاہیے ان کا, اور سیاسی طور پر بھی ہماری پارلیمنٹ نے بہت اچھا سٹیپ لیا جو وہاں پر قرارداد پاس کی اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی اور اسرائیل کو کنڈیم کیا. یہ درست ہے. رائے عامہ جیسے آپ میڈیا کے لوگ بنا رہے ہیں, رائے عامہ بھی بہت زبردست چیز ہے کہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے جو لوگ ظلم کرتے ہیں اور ظالم ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کو اس وقت بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے, بہت زیادہ پریکٹیکل مدد کی ضرورت ہے. یہ ہونی چاہیے, اس طرف جانا چاہیے. ہمارے وزیر خارجہ ہوں یا باقی ملکوں کے اسلامی ممالک کے وزیر خارجہ ہوں, ان کو اس طرف جانا چاہیے کہ ہم عملی طور پر پریکٹیکلی ہم فلسطین کے مظلوموں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. آج وہ 7-8 دن ہو گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 1967 میں 6 دن میں اسرائیل نے سب اپنے مخالف عرب ملکوں کو شکست دے دی تھی. آج وہ 7واں دن ہے, اسرائیل کا جبر و ظلم برداشت کر رہے ہیں, سر نہیں جھکا رہے, اس کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں. اور وہ غزہ کے علاقے میں اسرائیل گھس نہیں پا رہا. انہوں نے اس تو ثابت کیا ہے کہ وہ شہادت کے جذبے سرشار ہیں, وہ اپنی مادر وطن کے لیے فدا ہو سکتے ہیں. ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں, ان کی خواتین ماری جا رہی ہیں, ان کے اسپتالوں پر حملے ہو رہے ہیں, ان کے میڈیا کے مراکز پر حملے ہو رہے ہیں, ان کے انفراسٹرکچر پر حملے ہو رہے ہیں. وہ ڈٹے ہوئے ہیں. مسلم امہ کے حکمرانوں کو چاہیے کہ سٹینڈ لیں, آگے بڑھیں, پریکٹیکلی آگے بڑھیں اور اعلان کریں. اگر واقعاً یہ 2-4 ملک کی پریکٹیکلی اعلان کر دیں کہ اس سے آگے نہ بڑھنا, بس کافی ہو گیا ہے, اسرائیل نہیں اپنا حملہ جاری رکھ سکتا. لیکن یہ جو ہے نا بغیر کارتوس کے ذکر کیا جو جی ٹھیک, علامہ صاحب بات مکمل کر لیجئے اپنی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی جو ہوائی باتیں ہوتی ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی اسرائیل ظلم کرتا رہا اور بیان آتے رہے ہیں. OIC کس لیے بنی تھی؟ فلسطین کے لیے, قبلہ اول کے لیے بنی تھی. آج OIC ہے کہاں پر؟ کدھر گئی OIC؟ میرے خیال میں جتنا ہمارے مسلمان ممالک نے لیبیا کو برباد کرنے کے لیے, کرنل قذافی کی حکومت کو گرانے کے لیے نیٹو فورسز کا ساتھ دیا, اتنا ہی اگر یہ فلسطینی مظلوموں کا ساتھ دیں آج اسرائیل کی حالت نہ ہو. اسرائیل اس طرح سے نہیں کر سکے گا. لیکن اپنے مسلمان ممالک پر حملہ کرنے میں یہ ساتھ دیتے ہیں, لیکن فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیتے.
ٹھیک علامہ طاہر اشرفی، ہم نے ایک کوشش ضرور دیکھی ہے پرائم منسٹر عمران خان کی کہ انہوں نے جہاں پہ معاملات خراب بھی تھے ٹھیک کرانے کی کوشش کی، کہا کہ نہ آپس میں لڑیں مسلم کنٹریز، اس میں ہم نے ان کی کوشش ضرور دیکھی ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کمپلیکیٹڈ معاملات ہیں، دفتر خارجہ کی طرف سے کہا گیا اشرفی صاحب کہ جب تک امریکہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے بہت کم کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں، یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے؟ دیکھیے امریکہ نے ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں مزید اچھا کام کرنا ہے، ہم دنیا سے بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، ایک ہمارا میڈیا جو ہے وہ بھی اپنے طور پہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے ہفتے 10 دن سے جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کون کیا کرتا ہے، ہمیں اپنے سے غرض ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ کل ہماری قومی اسمبلی نے متفقہ قرارداد پاس کی ہے، تمام مذہبی سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں، ایک نعرے پہ جمع ہیں کہ لبیک الاقصی، الاقصی ہم حاضر ہیں، جو کر سکتے ہیں، آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے۔ ابھی بھی میں نے جیسے پہلے بتایا وزیر خارجہ صاحب ہمارے ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یو این او میں جا رہے ہیں، جو کر سکتے ہیں، جو ہمارے بس پہ ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کرے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے وہ وقت آ جائے کہ کم از کم 2-3 ملک جو قریب ہیں فلسطین کے، اسلامی دنیا کے، وہی کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ بٹ اشرفی صاحب ایک سوال، کیونکہ آپ کھل کر جواب دیتے ہیں ہر بات کا، ڈرتے نہیں ہیں آپ، لیکن یہ ایک تاثر ہے کہ جو آواز ترکی کی طرف سے آ رہی ہے یا ان کی میڈیا آؤٹ لیٹ کی طرف سے آ رہی ہے یا پھر پاکستان کی طرف سے، وہ اور کہیں سے نہیں آ رہی، آپ ایگری کرتے ہیں اس تاثر سے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں چونکہ جو مین بڑے ممالک ہیں، حتیٰ کہ وہ ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، انہوں نے بھی اس ظلم و ستم کی مذمت تو کی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر ہر ملک جو ہے اور بڑے اسلامی ممالک جو ہیں وہ بہرحال اپنے اپنے انداز میں اس پر آواز بلند کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، اور او آئی سی وہ چاہے اس کا جو بھی آپ کہیں واحد تنظیم ہے، اس کے علاوہ کی تنظیم آپ کی وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد ایک ڈکلریشن آیا ہے، لیکن آگے بڑھنا ہے، آگے چلنا، یہ کافی نہیں ہے، آگے جانا ہوگا، ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ کب تک یہ خون بہتا رہے گا، کب تک غزہ میں کھڑی ایک 10 سال کی بچی یہ کہے گی کہ میرے خوابوں کی تعبیر کہاں ہے۔ جب ہم 80 کی دہائی میں افغان بچوں کو دیکھتے تھے تو ایک اس وقت سٹیکر آیا تھا کہ ایک افغان بچے نے 2 ڈول اٹھائے ہوئے تھے اور وہ اس کے اوپر لکھا تھا آج یہ افغان بچہ کل کس کی باری ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیا کچھ نہیں ہوا ہے، آج شام، عراق، کشمیر، ہر جگہ یمن خون ہی خون ہے۔ آخر اس خون کو روکنے کے لیے یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، آخر اس کو روکنے کے لیے کوئی تو کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت پاکستان کو، یہ نہیں کہ میں کوئی خان صاحب کے ساتھ ان کا نمائندہ خصوصی ہوں یا نہیں ہوں، میں حلف اٹھا سکتا ہوں کہ میں نے اس شخص کو بیت اللہ اور مسجد نبوی میں بے چین دیکھا ہے۔ اشرفی صاحب کا رابطہ تھوڑا سا بہتر کیجئے گا پروڈیوسر صاحب۔ ویلکم ٹو یو علامہ صاحب، کہ کیا او آئی سی ہے ہمارے پاس اور کیا اس کے علاوہ اور کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، تو ہمیں زیادہ امید اسی پہ رکھنی پڑے گی، کہنا ہے علامہ طاہر اشرفی کا۔ ہم بریک لے رہے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ فلسطین پر ہم بات کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کی اتحاد ہو جائے، مگر انفارچونیٹ بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم عید پر بھی اتفاق نہیں کر پائے۔ اس دفعہ کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم ایک ہی عید کریں گے، مگر اس کے باوجود وزیرستان کے کچھ علاقوں میں عید ایک دن پہلے ہو گئی تھی۔ فواد چودھری صاحب جو کہ ایک بڑے اہم منسٹر ہیں حکومت کے، انہوں نے یہ کہا تھا اپنی ٹویٹ پہ کہ اس وقت چاند کی عمر پاکستان میں 13 گھنٹے 42 منٹس ہے، لہٰذا چاند کا آج نظر آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جن حضرات نے عید سعودیہ کے ساتھ منائی ہے یہ ان کی آپشن ہے، لیکن جھوٹ بول کر ماہ مقدس کا اختتام کرنا کہاں کی عقل مندی ہوگی؟ سیدھا کہیں کہ ہمیں عید افغانستان یا سعودیہ کے مطابق منانی ہے۔
یہ کیونکہ حکومت ہی کے منسٹر تھے علامہ ناصر عباس صاحب، یہ دوبارہ کیوں تنازع ہوا اس دفعہ عید پر؟ یہ جو موضوع ہے عید کا، آج یہ وہ نہیں ہے. آج آئے ہم فلسطین کے اوپر بات کریں. ہم کیوں وہ ایک چیز گزر گئی ہے، چلی گئی ہے، ہم اس پر بات کریں، اپنا وقت ضائع کریں. میں جو پہلے عرض کر رہا تھا فلسطین کے حوالے سے، فلسطین کے اندر غزہ میں، ویسٹرن بینک میں، قدس میں اور دیگر علاقوں میں وہ لوگ اسرائیلی ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں. امریکہ نے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کے اندر اجلاس 2 بار ملتوی کروایا اور فیصلہ نہیں کرنے دیا، قرارداد پاس نہیں کرنے دی، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اسرائیل جنگ بند کرے، حملہ بند کرے. نیتنیاہو کو امریکہ اور وقت دے رہا ہے، اور مارو، جتنا مار سکتے ہو مارو اور اپنے اہداف اور مقاصد کو حاصل کرو. امریکہ کو بھی ہمیں شٹ اپ کال دینی چاہیے. امریکہ اتنا طاقتور نہیں ہے، اس نے افغانستان میں شکست کھائی ہے، امریکہ نے اس نے عراق میں شکست کھائی ہے، اس نے شام میں شکست کھائی ہے، اس نے اس کے الائز نے. امریکہ بھی اسرائیل کی طرح وہ طاقتور نہیں رہا، یونیپولر ورلڈ نہیں ہے، امریکہ سپر پاور نہیں رہا ہے. اس کو ننگے پاؤں لڑنے والے لوگوں نے، بھوکے پیٹ پر پتھر باندھ کے لڑنے والے لوگوں نے شکست دی اور اس کے 7-8 ہزار ارب ڈالر خرچ کیے اور ضائع کیے اس کے اور برباد کیے ہیں. لہٰذا ہمارے حکمرانوں کو، اور بالآخر پاکستان اسٹریٹجیکلی بہت اہم ہے اور 22-23 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک ہے. پاکستان کا رول لیڈنگ رول بنتا ہے. پاکستان کو چاہیے، پاکستان بنا اسلام کے نام پر ہے اور پاکستان کے عوام کے دل دھڑکتے ہیں فلسطین کے مظلوموں کے لیے اور ان کے ساتھ ہیں ہم سارے. لہٰذا ضروری ہے کہ اس طرف آیا جائے، آپ اس مسئلے کو ڈسکس کروائیں. یہ جو مسئلہ ہے فواد چودھری کا مسئلہ ہی نہیں ہے. چاند ہے کہ فقہ کا مسئلہ ہے، علماء اسلام کا مسئلہ ہے. فواد چودھری کو کسی نے فقیہ اسلام بنایا ہے؟ یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے. پلیز اس طرح کے مسائل ڈسکس نہ کریں، ہم آگے بڑھتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ کا پورا استحقاق ہے، آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں. I'll bring the same question to اشرفی صاحب، کیونکہ ظاہر ہے حکومت کی ہی پھر ذمہ داری بھی ہے. اب یہ کس کا کام ہے، یہ میں نے ڈسائفر نہیں کرنا، یہ تو حکومت نے بتانا ہے کون سا کام کس کا ہے. طاہر اشرفی صاحب، فواد چودھری صاحب کا خیال تھا کہ عید 30 روزوں کے بعد ہوگی، 29 روزوں کے بعد ہو گئی. میں نے پول کرایا، اس میں یہ لکھا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک عید تو نہیں ہوئی پاکستان میں. دیکھیے گزارش یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کی بات اس لیے حجت نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے ایک ادارہ بنایا ہے جس کا نام ہے مرکزی رویت ہلال کمیٹی. اس نے جو فیصلہ کیا ہے، اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو آج اس کے فیصلے کو نہ ماننے کا اعلان کر رہے ہیں، ماضی میں یہی لوگ کہتے تھے کہ جو لوگ فیصلہ نہیں مانتے ان کے اوپر حد جاری کرے، ان کو حکومت سزا دے، حکومت ان کو گرفتار کرے. یہ ویسے ایک عجیب بات ہے کہ مفتی منیب الرحمان کا موقف اور فواد چودھری صاحب کا اکٹھا ہو گیا. ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بھی ایک اتحاد، لیکن جیسے ابھی علامہ ناصر عباس صاحب نے کہا، میں سمجھتا ہوں یہ گزر گیا ہے معاملہ. انشاءاللہ اس معاملے کو آئندہ مزید دیکھیں. ہم نے ایک رمضان قوم کو دیا، ایک عید ہوئی، اختلاف ہوا، اس کی وجہ یہ تھی، میں سمجھتا ہوں وہ 2-2.5 گھنٹے کی تاخیر، جس کی وجہ سے وہ گواہیوں کو ایگزامن کرنا، اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے آپ لوگوں کو کا روزہ جو ہے خراب کر دیں یا لوگوں کی عید خراب کر دیں. لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ بہتری آئے گی اور بہتری کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. آج جو بات فلسطینیوں کی ہے، ہمیں اس کی طرف آنا ہے، اور وہ بات بڑی واضح ہے کہ ہر فرد، ہر شخص، آج میڈیا ایک مؤثر آواز ہے، سوشل میڈیا ایک مؤثر آواز ہے. جو جہاں پہ جو کر سکتا ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے، اس کام کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. کچھ نہیں کر سکتا تو ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اپنے رب سے تو مانگ سکتا ہے نا. نہ امریکہ طاقتور ہے، نہ روس طاقتور ہے، نہ کوئی اور. سب سے بڑی طاقت والا ہمارا اللہ ہے، ہم اس کو ہی منا لیں. رائٹ، اس کو منا لیں. تو کیا بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک. جی علامہ صاحب، کیا علامہ صاحب اس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ اشرفی صاحب اگر ان کی بات سن لیں. جی علامہ صاحب. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے کہ اس وقت آپ ماشاءاللہ اچھا پروگرام کر رہی ہیں، لوگوں کو اویئر کر رہی ہیں، وہاں کے ظلم دکھا رہی ہیں جو اسرائیل کا ایک غاصب اسرائیلی حکومت، اللیجیٹیمیٹ، اللیگل حکومت، بچوں کی قاتل حکومت جو ظلم کر رہی ہے، آپ دکھا رہی ہیں ماشاءاللہ. ایک بہت بڑا جہاد ہے لوگوں کو اطلاع دینا، بیدار کرنا اور اسرائیل کے ظلم لوگوں کو بتلانا. اس وقت جو صورتحال ہے، اسرائیل بہت کمزور ہو چکا ہے.
اسرائیل ضعیف ہو چکا ہے، وہ غزہ کے محصور عوام کو شکست نہیں دے پا رہا، وہ ویسٹرن بینک کے اندر جو گھروں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں ان پر ظلم کر رہے لیکن ان کو نہیں ڈرا پا رہا، وہ نہیں ڈر رہے اسے، وہ زخمی ہو رہے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں لیکن نہیں ڈر رہے ہیں۔ اسرائیل اس وقت اپنی تاریخ کے کمزور ترین حالات سے گزر رہا ہے۔ جواب وہ جو میزائل فائر کر رہے ہیں، راکٹ مار رہے ہیں، جوابی وہ مظلوم جو کچھ کر سکتے تھے بنا سکتے وہ بنا رہے ہیں اور مار رہے ہیں، اور ان کو بھی سلام کرنا چاہیے جنہوں نے انہیں ٹیکنالوجی دی ڈرون بنانے کی، میزائل بنانے کی، تاکہ اس غاصب ظالم حکومت کا مقابلہ کر سکیں۔ آج اسرائیل پورے کا پورا انڈر اٹیک ہے ان کی طرف سے، جوابی کارروائی ہے ان کی طرف سے، اگرچہ انہوں نے بلینز آف ڈالر کے آئرن ڈوم لگائے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ان کو وہ نقصان جواباً پہنچا رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ پیغام ہے پوری مسلم امہ کو کہ اسرائیل کے رعب کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، اسرائیل طاقتور نہیں ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں 20 لاکھ جو ہے نا اسرائیلیوں نے اسرائیل کو چھوڑا ہے، واپس چلے گئے ہیں۔ یہ اب امن کی جنت نہیں رہی ہے، اب جواباً آگے سے جواب مل رہا ہے۔ جب یہ مظلوم لوگ محاصرے میں اتنا مقابلہ کر سکتے ہیں تو مسلم امہ کے اگر حکمران فیصلہ کر لیں کہ اگر وہ محصور ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو طاقتور فوجیں رکھنے والے مسلمان ممالک خدا گواہ ہے کہ ایک دن میں اسرائیل کے ظلم کو ختم کر سکتے ہیں اور قبلہ اول کو آزاد کر سکتے ہیں۔ رائٹ علامہ صاحب، اگر اجازت ہے تو ہم ایک بریک پہ جانا ہے اور یہ معاملہ شروع کرتا ہے، اس میں تھوڑی سی بات کریں گے رائٹ آفٹر بریک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ ہم میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ آزادی رائے کا خیال کیا جائے، مگر اسرائیل کے معاملے پہ یہ آزادی رائے جو ہے اس کے تمام رولز تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو میں نے کل دکھائی تھی کس طریقے سے عمارت گرا دی گئی تھی جہاں پہ میڈیا کے دفاتر تھے، اس کے بعد 10 منٹ دیے گئے، 1 گھنٹہ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہاں پہ حماس کا آفس تھا اس لیے ہم نے اس کو گرایا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، ایسی اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر خالد قدومی، خاص طور پہ جو میڈیا کی کوریج ہے اس سارے معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں اور کیا ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک کوریج ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صحیح بات کہ بہت بڑی چیلنج ہے ہماری، کیونکہ بیسک چیلنج ہے میدان کے باہر ہے کہ وہ نیریٹو جنگ ہے کہ وہ ان کے پائپ کیا ہے اور ہمارا وائب کیا ہے، کون سا سچ ہے کون سا جھوٹ ہے۔ اور آواز آ رہی نہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، we can hear you loud and clear۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مطلب بیسک چیلنج میڈیا میں ہے، انٹرنیشنل سطح پر ہے کہ یہ جو ہمارا مسئلہ ہے کہ ثابت کرنا ہے کہ وہ یہودی جو ہے نا اور وہ اس کے سپورٹ کرنا میں کہ اس کے میڈیا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ یہ آواز نہیں سن رہے ہیں یا جی خالد قدومی صاحب، ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ I'll come to you راجہ ناصر عباس۔ وزیر اعظم کے دورے سعودی عرب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جتنا مسلم ممالک آپس میں اکٹھے ہوں اتنا ہی اہم ہے، اور ابھی آپ یہ فلسطین کے حوالے سے بھی ہم بات کریں، اس طرح کے تمام ایشوز کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلم ممالک کے تعلقات آپس میں ٹھیک ہوں۔ جی راجہ صاحب۔ پاکستان جہان اسلام کا ایک عام ملک ہے، اسٹریٹجیکلی اس کی لوکیشن بہت اہمیت کی حامل ہے، 22 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک ہے۔ پاکستان کے مسلمان متدین ہیں، اسلام اور دین اور قرآن سے اور اسلامی مقدسات سے محبت اور عشق کرتے ہیں، اور پاکستان کے تمام اسلامی ممالک کے ساتھ بہترین روابط ہونے چاہیے، برادرانہ روابط ہونے چاہیے، اسٹریٹجک ریلیشنز ہونے چاہیے پاکستان کے تمام اسلامی ممالک کے ساتھ، اور پاکستان کا جو رول ہونا چاہیے وہ متوازن اور بیلنس رول ہونا چاہیے۔ پاکستان کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی نیشنل علامہ سیکورٹی کا صاحب خیال رکھنا چاہیے، لہٰذا پرائم منسٹر صاحب میں معذرت کر رہی ہوں بہت زیادہ مخل ہونے کی، کیونکہ بالکل آخری 2 منٹ ہے اور میں چاہ رہی ہوں اس میں ہم اشرفی صاحب کو بھی شامل کر لیں کیونکہ یہ وہاں پر موجود تھے اس دورے میں۔ اشرفی صاحب، کوئی ایسی بات جو نہ رپورٹ ہوئی اور آپ کے خیال سے ایک اچھی خبر ہے جو شیئر کرنی چاہیے؟
मैं ये अर्ज करूंगा कि पिछले साल सवा साल से जो पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा किया गया, जिस तरह शोर किया गया, जिस तरह पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के दरमियान रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की गई, इस दौरे ने ये बात साबित की कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो ईमान और अकीदे के ताल्लुकात हैं। हमारे वहाँ मुक़द्दसात हैं। फिर सऊदी वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान खुद एयरपोर्ट पर आए और उन्होंने इमरान खान साहब को वसूल किया। और एक बात जो बहुत अहम बात है, मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी में और हम सब की जिंदगी में, कि 27 रमजान की शब हुजराए सय्यदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीका खोला गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पे हाजिरी और बैतुल्लाह के अंदर हाजिरी हुई। और वहां पर भी मैं ये इस पर हल्फ के दे सकता हूँ कि वहां पर भी अगर दुआ थी तो इन मजलूम फलस्तीनियों के लिए थी, आपसे भी माज़िद अलामा साहब, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन फलस्तीन का मामला यकीनन हमने कल भी इस प्रोग्राम पे किया, आइंदा आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे। लेकिन ये जैसे अभी अलामा साहब ने भी कहा कि हम और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम हाथ उठाइए, दुआ कीजिए, ये तो सब कर सकते हैं। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।